सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर के दौर में एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, हजरते शेख अब्दुल रहमान तफसोंजी रहमतुल्लाह तआला अलैह, और उनके बड़े मुरीद थे, बहुत मुरीद थे उनके, और उनके बेशुमार मुरीदीन थे। एक दिन महफिल सजी हुई थी, पीरान निजाम की महफिल सजती है, हजरत शेख अब्दुल रहमान की महफिल भी सजी हुई थी। पीर साहब ने मुरीदों की महफिल में एक बात कह दी, इस वक्त वलियों के दरमियान मेरा मकाम ऐसे है जैसे परिंदों के दरमियान उकाब का, शाहीन का, ईगल का मकाम होता है। चूंकि ये परिंदों का सरदार कहलाता है जिसको हम बाज कहते हैं, उकाब कहते हैं, शाहीन कहते हैं, कई लोग उसको ईगल कहते हैं, अलग अलग जबानें हैं। ये परिंदों का सरदार है, इसकी ऊंची बहुत उड़ान है, ये परिंदा बड़ा बागैरत है। अगर आप सब बैठे तो बड़ी मेहरबानी है, इसलिए कि आपके लिए भी छात है। महफिल का तकद्दुस भी यही है कि कुछ लोग ये ना समझें अजनबी लोग के इन्हें कोई सजा के तौर पे तो नहीं खड़ा किया गया, बुरा नहीं माने, महफिल में बैठा करें, इसलिए कि इस महफिल में बैठने वालों की तकदीरें संवरती है। तवज्जो मेरी तरफ रख करके जरा सुभान अल्लाह के, इस महफिल में बैठने वालों की तकदीरें संवरती है, तकदीरें संवरती इस महफिल में बैठने। और फिर जब गौसुल आजम का जिक्र हो रहा हो, वो सरकार गौस पाक जिसके बारे में जुब्दतुल आसार में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी लिखते हैं कि गौस पाक ने फरमाया कि जिन्नात के भी पीर हैं और उनके पीरों के पीर का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है, और इंसानों के भी पीर हैं और उन सब के पीरों के पीर का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है, और फरिश्तों के भी पीर हैं, उनके पीरों के पीर का नाम भी अब्दुल कादिर जिलानी है। ये गौसुल आजम दस्तगीर है जिसका नाम जबान पे आए तो मुसीबतें टल जाती है, जिनके जिक्र से मुसीबतें टल जाती है, जिसकी ठोकरों से मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, वो गौसुल आजम दस्तगीर पीराने पीर। तो महफिल भी जरा जिंदा होना चाहिए, जिसकी ठोकर से मुर्दे जिंदा हो। अगर उसके जिक्र से महफिल न जिंदा हो जाए तो फिर बैठने वालों की बात क्या है? जिम्मेदारी होनी चाहिए हमारी। तो सरकार गौस पाक का जाहिरी दौर है, यूं तो हर दौर मेरे मौला गौस पाक का ही दौर है, हर दौर उन्हीं का दौर है। फरमाते सब के सूरज निकल के डूब गए, एक अब्दुल कादिर का सूरज है जो कयामत तक कभी गुरूब नहीं हो सकता। सबके मुर्ग बोले और बोल के चुप हो गए, एक अब्दुल कादिर का मुर्ग है जो कभी चुप नहीं हो सकता। अरे कैसे, जब उनके कुत्ते चुप नहीं हो सकते, उनका मुर्ग कैसे चुप हो सकता है? इसलिए सरकार कादरियत में फना इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, मुर्ग सब बोलते हैं, बोल के चुप होते हैं, हासिल एक नवा संजा रहेगा तेरा, और शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। गौस पाक का जाहिरी दौर है। शेख अब्दुल रहमान तफसोंजी ने कहा, मेरा मकाम वलियों में ऐसा है जैसे बाज परिंदों में। अब ये जो बाज और परिंदों का सरदार, इसकी खुसूसियत है कि ये बहुत ऊंचा उड़ता है, ये बाज बहुत ऊंचा उड़ता है और बहुत ऊंचा उड़ करके बहुत गहरी नजर रखता है शिकार पर, इसकी नजर बड़ी गहरी होती है। दूसरा, ये इतना बागैरत है कि ये किसी का शिकार किया हुआ शिकार कभी नहीं खाता, ये कभी बचा कुचा हुआ नहीं खाता, ये हमेशा खुद शिकार करके खाता है। इसीलिए इकबाल ने भी जवानों को, मुसलमान जवानों को जब मुखातिब किया है तो बाज कहकर मुखातिब किया है, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, और अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तो बाज की शान है, वो बचा कुचा किसी का नहीं खाता, वो खुद शिकार करता है। और तीसरी बात उसकी ये होती है, वो कभी घोंसला नहीं बनाता, उसका कोई घोंसला नहीं होता, वो चट्टानों पर गुजारा करता है। तो बड़ी शान है उसकी परिंदों में। तो उन्होंने तमसीलन लोगों को समझाने के लिए कहा, मैं वलियों में ऐसा हूं जैसे परिंदों में बाज। एक कादरी बैठा हुआ था महफिल में, उठ के खड़े हो गए, वो गौस पाक के मुरीद थे, उठकर खड़े हो गए और अपनी गुदड़ी जो चादर ओढ़े थे उसको फेंक दिया। फरमाया
پیر صاحب آؤ کشتی کرو، آپ باز ہو نا ولیوں میں، آؤ ہم سے لڑو کشتی کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے پیر صاحب سے کوئی محفل میں کہے، میں تقریر ہی کر رہا ہوں، کوئی بیچارہ ٹوک دے تو اس کی شامت نہ آ جائے گی؟ گنڈا گردی کا تو دور ہی ہے نا، اتنا ظرف کس میں ہوتا ہے کہ کسی کو ٹوک دیا جائے وہ صبر کر لے؟ تو محفل اپنی ہے، لوگ اپنے ہیں، عزت کرنے والے لوگ ہیں۔ وہ ایک بندہ کھڑا ہوا، قادریوں میں خوف نہیں ہوتا، یہ بات خاص ہے، لیکن کوئی سچا قادری بنے، کوئی قادری سچا بنے، اس میں خوف نہیں ہوتا، کیونکہ غوث پاک کہتے ہیں مریدی لا تخف، لا تخف کا فرمان جس کے لیے ہے، پھر وہاں تخف کیسا، وہاں خوف کیسا؟ مریدی لا تخف، مریدی، مریدی میرے مرید، یا نسبتی لگا کر کے بات ہو رہی، میرے مرید، مریدی لا تخف اللہ ربی، میرے مرید گھبرانا نہیں، میرا رب اللہ ہے۔ اس لیے قادریوں کو خوف نہیں ہوتا۔ ارے دنیا تو دنیا ہے، ان کو تو قبر کا بھی خوف نہیں ہے، اس لیے کہ فرمایا میرے مرید کا میں قبر میں بھی مددگار ہوں، حشر میں بھی مددگار ہوں، اور دنیا میں بھی مددگار ہوں۔ میں مسلمانوں سے کہتا ہوں حالات سے خوف زدہ کیوں ہوتے ہو؟ قادری بنو، حالات سے خوف زدہ ہونے۔ لیکن قادریت اس کا نام نہیں ہے کہ ہاتھ میں کپڑا پکڑ کے کہو کہ میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دے دیا چھٹی ہو گئی، نہیں۔ قادریت نام اس کا ہے کہ جب اذان ہو تو تو مسجد سے دور نہ رہے۔ قادریت نام اس کا ہے کہ تو حجام کی کرسی پہ بیٹھ کے داڑھی نہ منڈائے۔ قادریت نام اس کا ہے کہ تجھ سے روزے کبھی نہ چھوٹے۔ قادریت نام اس کا ہے کہ فجر میں تو کبھی بستر پہ پڑا نہ رہے۔ قادریت نام اس کا ہے کہ تیری زبان پہ گالی نہ ہو، مصطفیٰ جان رحمت کی نعتیں ہوں، تیری زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، یہ قادریت ہے۔ قادریت اسے کہتے ہیں، طریقے قادریت جو غوث پاک کے طریقے پر چلا۔ تو ہم صرف نسبتوں کی بات کرتے ہیں، منسوب کب ہونا چاہیں گے؟ ہمیں تو ان سے منسوب ہونا چاہیے، ان سے ان کے کردار کو اختیار کرنا چاہیے۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرے مریدوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ سخت سردی کی طویل راتوں میں قیام کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور سخت گرمی میں وہ نفل روزے رکھتے ہیں۔ جو رمضان شریف کے بھی روزے نہ رکھے وہ قادری کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ فرماتے میرا رب اللہ، تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ قادری کھڑا ہو گیا، کہا پیر صاحب شیخ عبد الرحمن جی آئیے ہم سے مقابلہ کریں۔ مریدین اس کو تکنے لگے، وہ واقعی پیر صاحب تھے، پیر روشن ضمیر تھے، وہ واقعی اللہ والے تھے۔ انہوں نے کہا اس کو مت چھیڑنا، اس کو مت چھیڑنا، اس کے ایک ایک بال سے میں نور پھوٹتا دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہ شیخ عبد الرحمن نے کہا کہ اس کو مت چھیڑو، میں اس کے ہر ہر بال سے نور پھوٹتا دیکھ رہا ہوں۔ یہ بڑے مضبوط پیر کا مرید ہے، یہ بہت مضبوط پیر کا مرید ہے بھائی، یہ اس کے ہر ہر بال سے نور۔ قادری بن جائیں تو ہر بال سے نور پھوٹے، ہر بال، بڑی برکت ہوتی ہے اس سلسلے کی۔ بیچاروں کو جن کو کوئی سلسلہ ہی نصیب نہیں ہو، کہتے کہ پھر نور کائے کا یہ؟ ارے نبی نور نہیں سمجھتے نبی کو، سلسلے میں مرید ہو جاؤ تو بال بال سے نور چھنتا ہے۔ لیکن دیکھنے والا عبد الرحمن تفسونجی جیسا ہونا چاہیے، جن کو چشمے کے بغیر کتاب کے حروف نظر نہیں آتے، وہ قادریوں کے بالوں کا نور کیا دیکھ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ کتابوں کے لیے آنکھوں کا نور چاہیے، اور نور قادریت کے لیے دلوں کا منور ہونا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب دل منور ہوتے ہیں تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ہے، نبی نور کیسے ہے؟ ارے قادریوں کو نور میں نور کے اندر رنگ دیا ہے، اور میرے امام نے تو نبی کے پورے گھرانے کو ہی نور کہا ہے۔ جب بات کرنے آتے کہتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، نور بنت نور، زوج نور، نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ نما نور کا، ایک سینے تک مشابک وہاں سے پاؤں تک، حسن ستین ان کے جاموں میں نیما نور کا۔ تو نتیجہ نکلا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانا نور کا۔ وہ کہا اس کے بال بال سے نور پھوٹ رہا ہے، یہ بڑے مضبوط پیر کا مرید ہے، اس کو چھیڑو مت۔ کبھی وہ گدڑی اوڑھ لو، آپ چھوڑ دیجئے، آپ ہمیں باز نہیں مانتے نہ مانے، لیکن آپ پتہ ہے یہ گدڑی، کہا ہم ایک بار جو گدڑی پھینک دیتے ہیں نا پھر وہ نہیں اوڑھتے۔ اور پھر کہا کہ اب کیا ہوگا اس کے لیے؟ کہا دوسرے کی بھی قبول نہیں کریں گے۔ پھر چادر توڑ لو،
انہوں نے کہا اپنی بیوی سے وہی کھڑے کھڑے، بھئی ذرا میری چادر دینا، کیا بات ہے، سبحان اللہ، میری چادر دینا۔ یہ محفل میں، بیوی دوسرے ملک میں، اور بیوی کی شان یہ تھی اس قادری کی کہ وہاں سے چادر بڑھائی اور انہوں نے یہاں سے چادر وصول فرما لی۔ یہ سلسلے کی برکت ہو، سلسلے کی کیا برکت ہوتی؟ سلسلہ ہو تو برکت ہوتی، جن کے سلسلے ہی نہیں ہوتے، قرآن کہتا ہے کونوا مع الصادقین، اللہ کے سچے بندوں سے جڑو، سچے بندوں سے جڑو۔ سچائی کی پہلی دلیل یہ ہے کہ عقیدہ سچا ہو۔ لوگ کہتے ہیں سچ بولنے والوں سے جڑو، ارے جن کی عقیدہ ہی سچ نہ، وہ سچ زبان سے کیا سچ بولیں گے؟ پہلی شرط عقیدہ سچا، اس سے جڑو، پھر زبان کا بھی سچا، اس سے جڑو، پھر کردار کا بھی سچا، اس سے جڑو، پھر اس کا سلسلہ بھی سچا، اس سے جڑو۔ چادر بڑا انہوں نے وصول کی، کہ بھئی تو بہت بڑے پیر کا مرید ہے۔ کہا میں تو بڑے پیر کا ہی مرید ہوں نا، میرا پیر ہی بڑا ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا شیخ عبد القادر جیلانی۔ کہا بھئی میں تو قرب رسالت اور مقام حضوری میں آتا جاتا ہوں، صبح شام آتا جاتا ہوں، تمہارا پیر اتنا بڑا ہے کہ تمہیں منور کر دیا، لیکن کبھی مجھے نظر نہیں آیا تمہارے پیر صاحب حضور کی محفل میں کبھی دکھے نہیں۔ اس کا مطلب حضور کی محفل بھی کوئی سجتی ہے، سبحان اللہ، اور وہاں ولیوں کا آنا جانا ہوتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہاں ولیوں کا آنا جانا ہوتا ہے۔ اور خسرو اس کو اپنے رنگ میں یوں بیان کرتے ہیں، نمی دانم چ منزل بود شب جائے کے من بودم، بہرسو رقص بسمل، بہرسو رقص بسمل، بہرسو رقص بسمل، بود شب جائے کے من بودم۔ اور وہ رنگ کیسا ہے؟ پری پہ کر نگارے، سر وہ قد لالا رخسارے، سراپا آفت دل بود، شب جائے کے من بودم۔ اور جب وہ محفل سجتی ہے تو باتیں کیا ہوتی ہے؟ کہتے رقیبہ گوش بر آواز او در بالا انداز من ترسا، سخن گفتن چے مشکل بود، شب جائے کے من بودم۔ اس محفل میں تو نہ کچھ سنائی دیتا ہے، نہ کچھ کہنے کی گنجائش ہوتی ہے، کیونکہ یار کا جلوہ دیکھ کر کے ہر بندہ رقص کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سے بسمل، بسمل کہتے ہیں کٹے ہوئے مردے کو، کٹے ہوئے مرغے کو مرغا کٹنے کے بعد جیسے تڑپتا ہے، حسن مصطفیٰ دیکھ کر کے دیدار کرنے والوں کی طرف کی کیفیت یہ ہوتی ہے، رقص اور وجد کی کیفیت یہ ہوتی ہے۔ اللہ بہار سے رقص سے بہار سو رقص سے بسمل، بہار سو ہر طرف بہار سو رقص سے بسمل، بود شب جائے کے من بودم۔ اور پھر جب وہ محفل سجتی ہے تو اہتمام کیسے ہوتا ہے؟ اہتمام کیسے ہوتا ہے؟ خدا خود میر مجلس، بود اندر لامکا خسرو۔ سبحان اللہ، خدا سبحان خود، اللہ، مجھے پتا ہے فارسی تمہیں سمجھتی نہیں، لیکن عشق والو، عشق کی کوئی زبان نہیں ہوتی، عشق کے اپنے جذبات ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فارسی نہیں سمجھے لیکن خسرو کہنا کیا چاہتے ہیں تم سب سمجھ گئے ہو۔ سبحان خدا خود میر مجلس، سبحان اللہ، خدا خود میر مجلس، بود اندر لامکاں خسرو۔ اگر بیچارہ غالب یا اقبال یہ بات کہے ہوتے تو شاید قلم رکتا نہیں، لیکن یہ بات توتی ہند نے کہا ہے، ملک الشورا نے کہا ہے، نظام الدین محبوب الہی کے پروردہ نے کہا ہے۔ کہنے والا خود بھی ولی ہے، کہنے والا صاحب حال ہے، کہنے والا صاحب مقام ہے، کہنے والا سیر اللہ، سیر فی اللہ کی منزلوں سے گزر چکا ہے۔ خدا خود میر مجلس، بود اندر لامکاں خسرو، محمد شمع محفل، سبحان اللہ، سبحان اللہ، محمد شمع محفل، بود شب جائے کہ من بودم۔ لوگ کہتے بھئی یہ بہت اندر کی بات مت کر دیا کرو، جب ایسے بزرگ آ جائیں تو پھر ایسی کرنی پڑتی ہے نا، ایسی محفل سجے تو محفل میں بات کرنی پڑتی ہے۔ ہاں تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ محمد شمع محفل، محمد شمع محفل، سبحان اللہ، سبحان محمد شمع محفل، اللہ، محمد شمع محفل، 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 بود شب جائے کہ من بودم، سبحان اللہ، محمد شمع محفل، محمد شمع محفل۔ اور اگر اس کا ترجمہ کروں اردو زبان میں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ اکبر، بندہ ملنے کو قریب ہے، حضرت قادر گیا، لمحہ باطن میں گھومنے جلوہ ظاہر گیا۔ سبحان اللہ،
ہم شم محفل بود شب جائے کہ من بودم. تو کہا کہ میں تو آتا جاتا رہتا ہوں, میں نے تمہارے پیر کو کبھی میں نہیں دیکھا. کہا کہ یہ تو اب وہ پیر صاحب ہی بتائیں گے, میں تھوڑا سا بیچ بیچ میں اپنی طرف سے کچھ تشریحات بھی کرتے چلوں. یہ میں تو نہیں بتا سکتا کہ آپ آتے جاتے تھے تو ملے کیوں نہیں. کہ بھئی ایک بات ہے آپ کو بتاؤں, اگر کوئی محلے میں نمازی آدمی ہو, جیسے اسلام پورے کو لے لیں, اسلام پورے والے میں کوئی نمازی ہو, نماز کھڑا مسجد میں پڑھتا ہے, اور کبھی تو آتے جاتے نمازی سے ملاقات تو ہوگی نا, آتے جاتے نہیں ہوگی, مسجد کے اندر تو ہوگی. کوئی بندے کو کبھی نہ آتے دیکھا نہ جاتے دیکھا نہ کبھی مسجد میں دیکھا, کہ یہ بہت بڑے نمازی ہے, تو کہا بھئی کبھی تو دیکھا نہیں, ہم تو برسوں سے نماز پڑھ رہے ہیں مسجد کے اندر, مدینہ مسجد میں پڑھے نہ کبھی آتے دیکھا نہ کبھی جاتے دیکھا, یہ مسجد یا رسول اللہ میں پڑھے نہ کبھی آتے دیکھا نہ کبھی جاتے. ارے اگر کم از کم نمازی ہوتے تو کبھی آتے ملتے کبھی جاتے ملتے, نہ آتے ملتے نہ جاتے ملتے تو مسجد کے اندر ملتے. تمہارے پیر صاحب تو کہیں ملتے ہی نہیں. کہا کہ بھئی وہ تو پیر صاحب بتائیں. کہا ایک کام کرو, انہوں نے اپنے کچھ مریدوں کو چنا, شیخ عبد الرحمن نے چنا, اور چننے کے بعد کہا بھئی جاؤ بغداد جاؤ اور ان کے پیر صاحب شیخ عبد القادر جیلانی سے کہو. کہا وہ میرے پیر صحیح میں باز اشب ہے, باز اشب ولیوں میں باز وہی ہے, اور انہوں نے خود کہا انل بازی و اشب کل شیخین, کہ میں سارے ولیوں میں باز اشب ہوں, کہ میں باز ہوں باز. اللہ اکبر. تو کہا وہی باز ہیں, باز تو میرا پیر ہے. تو کہا کہ بھئی چلو چل لوگ جاؤ اور جا کر ان سے کہنا کہ ہمارے پیر صاحب نے سلام کہا. ادھر سے یہ نکلے, وہاں سے غوث پاک نے بغداد میں اپنے مریدوں کو کہا بھئی تم جلدی جاؤ یہاں سے, اور وہاں یہ سب باتیں ہو رہی, ان سے جا کر کہنا کہ شیخ عبد الرحمن کہتے ہیں نہ آتے ملے نہ جاتے ملے. ان سے کہنا آتے جاتے کیا ملتے, آتے جاتے کیا ملتے, یہ بتاؤ فلاں دن آپ کو فلاں خلعت ملی تھی, فلاں دن آپ کو فلاں خلعت ملی تھی, اس پہ قل اللہ لکھا ہوا تھا, کسی گورے گورے خوبصورت ہاتھوں نے دیا تھا, آپ کو پہنایا گیا تھا, فرشتے بھی موجود تھے. ان سے کہنا جب وہ کہہ دے کہ ہاں تو کہنا کس نے دیا تھا, وہ کہیں گے کہ پتہ نہیں, ہاتھ دیکھے تھے ذات نہیں دیکھی تھی, ہاتھ نہیں دیکھے, ہاتھ دیکھے تھے ذات نہیں دیکھی تھی. تو جب وہ کہیں گے کہ ہاتھ دیکھے تھے ذات نہیں دیکھی تھی, کہنا پہنانے والا کوئی اور نہ تھا, وہی ہمارا پیر عبد القادر جیلانی تھے. ارے جو در پہ کھڑے ہوئے گھر والوں کو کیا دیکھ سکتے ہیں آپ, کہتے ہیں نہ آتے دیکھا نہ جاتے دیکھا, جو آئے جائے وہ اسی نے وہی نظر آئے گا. جو جلووں میں ہمیشہ گم رہتا ہو پھر وہ کیسے نظر آئے گا. اور بات یہ ہے کہ اللہ اکبر, غوث پاک کہتے جا کے کہہ دینا کہ تم در پہ رہتے ہو اور ہم خدا مقام کے جلووں میں گم رہتے ہیں. یہ غوث پاک ہے.